अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग एसओसी 616 का लेसन 5 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर सारे समझ आ चुके होंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेसन 5 है आपके पास राइज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसमें अगर हम देखें तो आपके सामने आता है जो ग्लोबलाइजेशन थ्योरी का पर्सपेक्टिव है, वो बेसिकली 3 वेव्स पे डिपेंड करता है। अब वो वेव कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वेव है आपके पास ग्लोबलिस्ट, सेकंड इज सेप्टिक, थर्ड वन इज ट्रांसफॉर्मेशनिस्ट यानी पोस्ट सेप्टिक। फर्दर देखें तो ग्लोबलाइजेशन थ्योरी जो थी वो 1980 में उसने अराउंड वो रिवॉल्व करी है। अब हुआ क्या कि वो रिवॉल्व करती है इन 3 कैटेगरीज, इन 3 वेव्स के अकॉर्डिंग। इसमें ग्लोबलाइजेशन जो इकॉनमी की थी, पॉलिटिक्स थी, कल्चर की अगर हम देखें तो वो सारी यूजफुल टर्शियल, इसमें हम टेरिटोरियल बाउंड्रीज के अकॉर्डिंग चलते हैं। इसमें हम देखें तो रोल ऑफ स्टेट को एक मुख्तस कर दिया गया था। ये हो क्यों रहा था? ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो रहा था। याद रखिएगा कि जो तीनों वेव्स हैं ना ग्लोबलाइजेशन की थ्योरी की, ये आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करती। आपको इसमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव की जरूरत पड़ती है। इसमें कोई क्लियर बाउंड्रीज आज तक आसानी से उससे ड्रॉ नहीं की जा सकी। इस हिस्से में आपके सामने नाम आता है हेस्टन थॉमसन। ये 1996 में इन्होंने कैटेगराइज किया था। इन्हें कैटेगराइज किया जाता है एज अ सपोर्टर ऑफ सेकंड और थर्ड वेव। याद रखिएगा हेस्टन थॉमसन जो है ये रिप्रेजेंटेटिव थे सेकंड वेव के, लेकिन ये सेकंड और थर्ड दोनों करते थे। दोनों वेव्स जो थी ये डोमिनेट करती थी थ्योरेटिकली और एम्पेरिकली। ऑथर जो था वो उसमें देखे तो उसने इससे एड्रेस किया और देन इस पे इसके हर फाइंडर पे डिबेट की। ऑथर ने, अगर ऑथर ऑफ सेकंड और थर्ड वेव की हम बात करें तो उसने कैंप शेयर किया था जो कि अगेंस्ट था फर्स्ट वेव का। इसमें उसने क्लेम किया था जो फर्स्ट वेव है वो एग्जैजरेटेड है। इसमें हम देखें तो ये एग्जैजरेट कर रही है एग्जिस्टिंग वर्जन ऑफ ग्लोबलाइजेशन को। फर्स्ट वेव ऑथर जो था उसने एम्पेरिकल एविडेंस प्रोवाइड नहीं किए थे। उन्होंने प्रेजेंट किया था बहुत जेनेरिक और एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द अदर हैंड बियॉन्ड द कंक्रीट रियलिटी। सेकेंड और थर्ड वेव के अंदर हम देखें तो आपके पास आता है थ्योरिस्ट जो थे उन्होंने डिफरेंस क्रिएट किया था कुछ पॉइंट्स पर। अब वो हम फर्दर जाके देखेंगे कौन कौन से वेव्स के अंदर पॉइंट्स डिफरेंट थे। आपके सामने आता है जी ग्लोबलाइजेशन। ये पैराग्राफ आपको याद रखना होगा, यानी ये टेबल ये आपके पेपर में आ जाता है। इसे आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, आसान हो जाएगा आपके लिए। इसमें हम देखें तो ग्लोबलाइजेशन जो थी वो कैजुअल थी। सेप्टिक के अंदर हम देखें तो वो डिस्कोर्स के अकॉर्डिंग थी। ट्रांसफॉर्मेशनिस्ट के अंदर देखें तो ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट थी, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस पाया जा रहा था। इकॉनमी हम देखें तो इंटरकनेक्ट इकॉनमी थी, फ्री ट्रेड थी। सेप्टिक के अंदर हम देखें तो इसमें स्टेट इंटरवेंशन और प्रोटेक्शनिज्म आ गया। इसी तरह थर्ड में हम देखें तो ग्लोबल ट्रांसफॉर्म न्यू स्टार्टिफिकेशंस आ गए। पॉलिटिक्स से अगर देखें तो ग्लोबल गवर्नेंस आ गई, नेशन स्टेट रीजन ब्लॉक्स आ गए। इसी तरह थर्ड में देखें तो नेशन स्टेट्स जो थी वो इम्पोर्टेंट थी, बट यहाँ पे रिकंस्ट्रक्ट कर दिया गया था। लाइक इसमें हम देखें तो हर चीज़ को, उसकी सोसाइटी को, उसके हर प्रोसेस को शेयर किया गया था। कल्चर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम देखें तो होमोजेनाइजेशन थी, क्लैश ऑफ कल्चर था जी सेकंड में, और ग्लोबली ट्रांसफॉर्म हो गई थर्ड के अंदर। हिस्ट्री में देखें तो ग्लोबलाइजेशन थी वो न्यू थी, इंटरनेशनलाइजेशन जो थी वो ओल्ड हो चुकी थी। और थर्ड में हम देखें तो ग्लोबलाइजेशन को ओल्ड का फॉर्म को यूज़ किया गया था, लेकिन इसमें अनप्रेसिडेंट चीज़ें यूज़ हो रही थी। इसी तरह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखते हैं तो आपके पास आता है कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का एक ग्रेट शिफ्ट हुआ था, और ये अराउंड पीरियड इन 1760 के अकॉर्डिंग हुआ था। अब इसकी रूट्स देखें ना, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वो यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स यानी यूएसए से रेवोल्यूट हो रहा है, यानी ओरिजिनेट हो रहा है। 16 और 17 सेंचुरी के अंदर जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था यूरोप का वो मुकम्मल चेंज हो चुका था। लेकिन कहा यह जाता है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बावजूद बहुत सारे सोशल पॉलिटिकल चेंजेस यूरोप के अंदर आना बाकी थी। वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर देखें तो आपके पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो एक ऐसे एट्रीब्यूट के तौर पे सामने आता है जहाँ पे फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी ह्यूमन लाइफ की। इनिशियली जो न्यू स्ट्रक्चर था इंग्लैंड का, इससे इनकरेज किया गया था एज अ प्राइवेट बिजनेस। सो ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो चुकी थी, लाइक आप इसमें अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो थी वो कंपार्टमेंटलाइज हो चुकी थी। इसमें एडवांस रीजन्स आ चुके थे, लाइक इसमें हम डिफरेंट लिंक्स जो थे वो डेवलप हो रहे थे कॉलोनीज के साथ। इसमें बहुत सारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो थी वो स्टार्ट हो चुकी थी। अब ये वो वक्त था जब टेक्नोलॉजी जो थी वो ग्लोबलाइजेशन की हेल्प से इन्हांस हो चुकी थी, और एक
وار سٹارٹ ہو گئے، لائک کمپٹیشنس کی وار، سول وار جو تھی ختم ہو چکی تھی، لیکن ایک ٹیکنالوجی کے اندر ایک وار شروع ہو گئی، کنٹمپریری وار جسے کہا گیا تھا۔ اس میں اگر ہم دیکھیں تو دو اسینشل فیچر تھے۔ فرسٹ تھا کہ ریموو کرنا تھا جی لوکل بیریئرس کو، فری کرنی تھی اکنامک فلو کو، انکریج کرنا تھا کمپٹیشنس کو تاکہ انکریز ہو سکے ایفیشنسی۔ سیکنڈ جو تھا وہ وار کے اندر ہم دیکھیں تو فنکشن تھا، لائک اس میں ہم امپورٹنٹ رول پلے کر رہے تھے، انکریز کرتے ہیں ڈیمانڈ آف اسپیسیفک کمیونٹیز کو۔ 24 ٹاپک کے اندر ہم دیکھیں تو ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ انفلوئنس کر رہا تھا گلوبل اکنامک اسٹرکچر کو۔ اس میں پروڈکشن گڈس ہو رہی تھی، نیو مینوفیکچر پروسیس لایا جا رہا تھا، اسے انٹروڈیوس کرایا جا رہا تھا کمپنیز اور نیشن کے تھرو۔ اس میں ہم دیکھیں تو انٹرنیشنل پارٹنرز آ گئے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کر رہے تھے، ٹرانزیکشنل مرجز ہو رہی تھی، یعنی ٹرانزیکشنل مرجر اور شیئر پروڈکشن ایگریمنٹ یوز ہو رہے تھے۔ میوچل انٹرسٹ کا اگر ہم دیکھیں تو اس میں میکسیمائز ہو رہا تھا اکنامک ریٹرنس۔ اسی طرح پرولیفریشنز ہو رہی تھی جی، اس میں ٹرانزیکشنل آرگنائزیشن کی جو ٹریگر کر رہی تھی گلوبل اکانومی کو، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اور MNC جو تھے وہ کلیش کر رہے تھے۔ فردر ہم سیورل فیکٹرز اس میں دیکھیں تو وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں گلوبلائزیشن کو۔ اب وہ کون سے فیکٹرز ہیں؟ مینوفیکچرنگ انٹرسٹ ہو گیا، ڈویژن آف لیبر ہو گیا، ایکسیپٹنس آف MNC ہو گیا، پرائیویٹائزیشن ہو گئے، انٹرسٹ آف گورنمنٹ ہو گیا ٹیکنالوجی کے اندر۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ویو کو سیپریٹ ڈفرینٹ ویوز تھی نا، ہم نے بات کی۔ فرسٹ ویو کے اندر ہم دیکھیں تو فلو آف گڈ اور سروس انکریز ہو رہا تھا، فری اکنامکس فلو تھا، اکنامک انٹر کنیکٹ ہو رہا تھا جی، جس کے اندر ہم آج بھی دیکھیں نا تو بہت پرومیننٹ تھا، لائک وہ بہت یہ جو انٹر کنیکٹ پروسیس ہو رہا ہوتا ہے نا، یہ بہت پرومیننٹ ہے آج کے طور پہ بھی۔ بہت سارے لوگ جو تھے وہ مائگریٹ ہو رہے تھے نیو امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کی وجہ سے، انہیں ڈھونڈنے کے لیے تاکہ ان کی زندگی اچھے سے گزر سکے۔ اسی سلسلے میں اپروکسیمیٹلی 60 ملین پیپل جو ہیں انہوں نے یورپ کو چھوڑ دیا۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ MCQ ریلیٹڈ بہت امپورٹنٹ تھا۔ گریٹ برٹن جو تھا یہ ورلڈ لیڈنگ اکانومک طور پہ سامنے آیا، یہ فرسٹ ویو کی ہم بات کرتے ہیں۔ اس میں فری ٹریڈ پیکٹ تھا جی، جو کہ 1860 میں ہوا تھا، اور یہ ہوا کس کے درمیان تھا؟ گریٹ برٹن اور فرانس کے درمیان۔ اس کے بعد یہ گولڈ اسٹینڈرڈ جو تھے وہ انٹروڈیوس ہو رہے تھے، یورپ کنٹریز جو تھیں وہ انکارپوریٹ کر رہی تھی فری ٹریڈ سسٹم کو۔ گریٹ برٹن کے اندر ہم دیکھیں تو گولڈ اسٹینڈرڈ جو تھے وہ انکریز ہو رہے تھے، اور یہ 1816 کی ہم بات کر رہے ہیں۔ سیکنڈ ویو کے اندر ہمارے سامنے ایک ایگریمنٹ آتا ہے جس کا نام ہے برٹن ووڈ ایگریمنٹ، اور یہ ہوا تھا 1944 کے اندر۔ پوسٹ ورلڈ وار 2 کے پیریڈ کے بعد ہم دیکھیں تو ایک فیوریبل گلوبل اکنامک انٹیگریشن سٹارٹ ہو چکی تھی، انٹرنیشنل ریگولیشن سپورٹ کر رہی تھی فری اکنامک فلوز کو۔ USA جو تھا اس میں اب آپ کے پاس آتا ہے اکنامکلی لیڈنگ اکنامکلی ہائی کنٹری کے طور پہ۔ اس میں ہم سیکنڈ ویو آف گلوبلائزیشن کے دیکھیں تو ڈالر جو تھا وہ ڈومیننٹ کرنسی کے طور پہ سامنے آیا۔ برٹن ووڈ ایگریمنٹ 1944 کے اندر ہم دیکھیں تو جو پوسٹ ورلڈ وار 2 انٹرنیشنل اکانومی جو تھی وہ لیس اوپن تھی دین پرائر آف ورلڈ وار 1۔ جو انٹرنیشنل اکانومی تھی وہ بہت زیادہ اوپن ہوا کرتی تھی، پوسٹ ذرا کم ہو گئی تھی۔ فری انٹرنیشنل فلو آف اکانومی جو تھا وہ انکریج کیا جا رہا تھا۔ بیسک پرپز اس سسٹم کا کیا تھا کہ یہ انٹرنیشنل فلو آف کیپیٹل کو گورنمنٹ کی مدد سے کنٹرول کر سکے۔ اس میں اگر ہم دیکھیں تو امپورٹنٹ آرگنائزیشن اسٹیبلش ہو رہی تھی، یہ سیکنڈ ویو کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اس میں آپ کے سامنے جو آرگنائزیشن بنی تھی وہ تھی ورلڈ بینک IBRD، سیکنڈ تھی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF، اور فردر ہم دیکھیں تو 1955 کے اندر WTO اسٹیبلش ہو گئی تھی، جو کہ تھا ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن۔ ڈفرینس اگر کوشچن آتا ہے جی ڈفرینٹ ویز ان گلوبلائزیشن تھیوری، یا ڈفرینشیٹ بٹوین تھیوریز، یا تھیوریز کو آپ ڈسکس کریں، یعنی کہ تینوں ویوز کو آپ اس میں ڈسکس کریں، تو آپ اس میں یہ کوشچن کہاں سے لکھو گے؟ آپ کے MCQ شارٹ لانگ تینوں وائز کافی امپورٹنٹ ہے۔ ٹائم پیریڈ فرسٹ ویو کا ہم دیکھیں تو 1860 سے 1940 تھا، سیکنڈ جو تھا 44 سے 71 تھا، اور تھرڈ ون ہے 89 سے آن ورڈ۔ ٹیکنالوجی دیکھیں تو فرسٹ میں اسٹیم انجن تھا، ٹیلی گراف تھا، الیکٹریسٹی تھی، سیکنڈ میں جیٹ پلینز تھا، ٹیلی ویژن تھی، کمیونیکیشن سیٹلائٹس تھی، اینڈ PC انٹرنیٹ اور موبائل ٹیلی فون تھرڈ ویو کا حصہ تھے۔ پولیٹیکل لیڈرشپ دیکھیں تو گریٹ برٹن تھا، وہ اکنامک لیڈر تھا، سیکنڈ میں USA جو تھا وہ بن گیا، اور تھرڈ میں USA EU اینڈ چائنا جو تھا یہ تھرڈ ویو کے اندر اکنامیکل لیڈر کے طور پہ سامنے آیا۔ کامرس دیکھیں تو انیشلی فری ٹریڈ تھا، لیکن گریجولی یہاں پہ پروٹیکشنزم
انفلوئنس ہو گیا یہ ٹریڈ. فردر سیکنڈ ویو میں دیکھیں تو یہ ریڈیوس انڈسٹریل ٹیرف کر رہا تھا. تھرڈ میں فری ٹریڈ انکریز ہو گیا. ٹریڈ ان سروسز اگر ہم دیکھیں تو لمیٹڈ تھا فرسٹ میں, سیکنڈ میں لمیٹڈ تھا, تھرڈ میں انکریز ہو گیا. کیپٹل موومنٹ دیکھیں تو فری تھی, ریگولیٹ تھی اینڈ دین فری. مائگریشن فری موومنٹ, لیبر مائگریشن, پولیٹیکل مائگریشن ہو رہی تھی. گلوبلائز پرسپیکٹو کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کیسا پرسپیکٹو ہے جو کہ ایٹریبیوٹ اکانومسٹ کو دیکھ ان کے نزدیک یہ نیچر کے طور پر سامنے آتا ہے. لائک اس میں فوکس کیا جاتا ہے اکانومی کے افیکٹس پر, اور یہ افیکٹس ہو رہے ہوتے ہیں پالیٹکس اور کلچر پر. گلوبلائزیشن جو تھا وہ کنٹریبیوٹ کر رہا تھا. اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہوموجنائزیشن اور ہائبرڈائزیشن کو انٹرنیشنل کلچر پر, یعنی ہوموجنائزیشن اور ہائبرڈائزیشن جو تھے وہ انٹرنیشنل کلچر کے طور پہ کنٹریبیوٹ کرتے گلوبلائزیشن کے اندر. پھر ہے جی سیپٹک پرپس یا سیپٹک پرسپیکٹو. یہ وہ پروسیس ہے جو کہ گلوبل ان نیچر نہیں تھا. اس میں مختلف ویز کو ڈسکرائب کیا گیا تھا. سیپٹک جو تھے وہ کرٹیسائز کرتے تھے گلوبلسٹ پرسپیکٹو کو. ان کے نزدیک یہ جو ویو تھا یہ ایبسٹریکٹ تھا, ویک تھا. اس میں ہم دیکھیں تو سویپنگ تھی لائک جنیرک, اس میں آرگومنٹس آن پروسیس ایگزیجریٹڈ گلوبلائزیشن تھا. لائک اس میں کہا گیا تھا کہ سویپ کیا جاتا ہے جی جنیرک آرگومنٹس کو, دین یہ ایگزیجریٹڈ گلوبلائزیشن کے اکارڈنگ تھا. سیپٹک جو تھے ان کا ماننا تھا کہ جو نیشنل اسٹیٹس ہیں وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں, لائک رسپانسبلٹیز ان کی بہت زیادہ ہوتی ہیں. اسٹیٹ باؤنڈریز جو ہوتی ہیں وہ سگنیفیکینٹ تھی, لائک اس میں کوئی انفلوئنس نہیں کرنا چاہیے باہر کی دنیا سے. پھر ٹرانسفارمیشنسٹ پرسپیکٹو ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس آتا ہے تھرڈ ویو جو چیلنج کرتی ہے فائنڈنگ اور کلیم کرتی ہے گلوبلسٹ اور سیپٹکس کو. نیشنل پولیٹکس اکانومی اور کلچر کے جو ہے وہ ڈیٹیچ نہیں ہو سکتا. انٹرنیشنل گورنمنٹس اور لا کے اکارڈنگ یہ بات بتا دی گئی تھی. گلوبلائزیشن جو ہے اس کا اوپن اینڈ فیوچر ہے. گلوبلائزیشن جو ہے پری ڈیٹرمن ہے, لائک گلوبلائزیشن جو ہے یہ نیدر پری ڈیٹرمن ہے نار انوینٹیبل ہے. فورتھ ویو, اب تھرڈ ویو تک تو ہم نے پڑھ لیا, اب ہم چوتھی ویوز کی طرف چلتے ہیں. کچھ اسکالرس جو تھے انہوں نے تو تین ویوز کی بات کی, لیکن چوتھی ویو جو تھی وہ فوکس کرتی ہے ڈسکورس اور یوں سمجھ لیں کہ آئیڈیشنل ان اپروچ کے ہم اگر دیکھیں تو یہ انہیں ڈسکورس کی طرف لے کے چلتی ہے, فوکس کر رہی ہوتی ہے ان سارے پروسیس پر. اس میں ہم دیکھیں تو کہ انفلوئنس ہوتی ہے جی سوشل کنسٹرکٹیوزم کے اکارڈنگ. اس میں پوسٹ اسٹرکچرلزم آ گیا, پوسٹ ماڈرنزم آ گیا. اس میں ہم دیکھیں تو ایکنالوجیبل گلوبلائزیشن چل رہی تھی. لائک اس میں ہم ایکسپیرینس کے اکارڈنگ چلتے ہیں. 1980 کی ہم بات کرتے ہیں. فورتھ ویو کو ہم دیکھیں تو اس میں آپ کے پاس کلیم کرتا ہے جی میٹر آف فیکٹس جو کہ اراؤنڈ 1980 ہوتا ہے. ٹائپ آف گلوبلائزیشن دیکھیں تو آپ کے پاس ٹائپ جو آتی ہیں وہ کنورجنس ہوتی ہے جی, کلچر کے اکارڈنگ چلتی ہیں, پولیٹیکل اکنامک سسٹمز کے اکارڈنگ چلتی ہیں. یہ وہ ٹائپس ہوتی ہے جو ٹریگر کرتی ہے گلوبلائزیشن کو. اس میں ہم دیکھیں تو آپ کمپیئر کرتے ہو, اسٹیمولیٹ کر رہے ہوتے ہو, کمیونیکیشن کو انکریز کر رہے ہوتے ہو, انٹریکشن کو, کنیکٹنیس کو, انٹر ڈیپینڈنسیز کو. جب ہم انکریز پولیٹیکل اور کلچر اکنامک فلوز کی بات کرتے ہیں تو دنیا جو ہے یہ بہت زیادہ گلوبلائز ہو جاتی ہے. ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ میں ہم دیکھیں تو یہ بہت سگنیفیکینٹ رول پلے کرتی ہے ڈیپینڈنسی آف نیشنز کے اکارڈنگ. اکنامک گلوبلائزیشن دیکھیں تو یہ انکریج کرتا ہے جی سوئفٹ اکنامک فلو اکراس نیشنل باؤنڈریز. اس میں یونیفیکیشنز ہو رہی ہوتی ہیں, کوپریشنز ہو رہی ہوتی ہیں گلوبل فائنینشیل مارکیٹ کے اندر, کراس بارڈر ٹریڈ ہو رہا ہوتا ہے. فردر اس میں دیکھیں تو گلوبل پولیٹیکل گلوبلائزیشن, انکریز پولیٹیکل انٹیگریشنز ہو رہی ہوتی ہیں کنٹریز کے درمیان. اسٹیٹس جو ہوتی ہیں وہ شیئر کرتی ہیں اپنی پاور, اتھارٹی اور اٹانومی کو. اس میں ہم دیکھیں تو انٹرنیشنل لا کے اکارڈنگ کوئی چیز پیرلل نہیں لی جا سکتی. اس میں ہم رول اور امپورٹنس دیکھیں تو وہ نیشنل اسٹیٹ کے اکارڈنگ چلتے ہیں, یعنی نیشن اسٹیٹ کے انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں. کلچر گلوبلائزیشن انکریز ہو جاتا ہے جی کمیونیکیشن اور فیسلٹیز آف ٹرانسپورٹیشن جو کہ ٹرانسفارمڈ آپ کو کر دیتی ہے, جس کی وجہ سے دنیا جو ہے گلوبل ولیج کے طور پہ آپ کے سامنے آئی. لوگ جو ہوتے ہیں وہ ریجنس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں. لائک اس میں ہم دیکھیں تو وہ کسٹمز کو شیئر کرتے ہیں, ہیبٹس کو, لینگویج کو, سمبل کو, پاپولر کلچرز کو, سارا کچھ ہو رہا تھا کلچر گلوبلائزیشن کے اندر.
اکنامک گلوبلائزیشن جو ہوتی ہے وہ پاسبل ہوتی ہے بیکاز گورنمنٹ ڈیزائن کرتی ہے پالیسیز کو تاکہ وہ فیسیلیٹیٹ کر سکے انٹرنیشنل کیپٹل فلو کو. یہ تھا جی لیکچر 5. آپ کو امید ہے کہ سمجھ آ چکا ہوگا. جلدی سے لیکچر 6 بھی دیکھ لیتے ہیں. لیکچر 6 ہے آپ کے پاس ٹرانسلیشنل سوشل موومنٹ. 1970 اور 80s کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو گلوبلائزیشن جو تھا یہ ایک ایسا ایٹریبیوٹ تھا جو کہ پروپگیٹنگ نیو لبرلزم کی طرف جا رہا تھا. اس میں ہم دیکھیں تو گلوبلائزیشن جو تھا وہ خود سے پروموٹ نہیں کر رہا تھا انیکویلٹی کو. اس میں ہم دیکھیں تو نیو لبرل کریکٹرسٹکس ایڈ کیا گیا تھا جو کہ نیگیٹو کنوٹیشنز کے اکارڈنگ چل رہے تھے. کانسیکوینٹلی اگر ہم دیکھیں تو اینٹی گلوبلائزیشن موومنٹ جو تھی وہ ایسیٹیٹ کر رہی تھی. اس میں آپ کے سامنے آتا ہے نا جو کہ موومنٹ جو کہ ٹارگٹ نہیں کر پائی تھی گلوبلائزیشن ڈائریکٹلی. اس میں ہم دیکھیں تو یہ اپوز کرتی ہے نیو لبرل گلوبلائزیشن کو جو کہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے مختلف ایجنڈا کو. اب ایجنڈے کیا کیا ہے؟ انٹرنیشنل کیپٹل فلو، فری ٹریڈ، انٹرونشن آف انٹرنیشنل آرگنائزیشن. اب یہاں پہ ہم دیکھیں تو ٹرانسلیشنل موومنٹ جو تھی وہ انکمپاس کرتی تھی مختلف ایشوز کو جس میں میجرلائزیشن ان پالیٹکس ہو رہا تھا، ہیلتھ ایشو تھا، اویلیبلٹی آف فوڈ، کلین واٹر تھا، انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن تھا، بیسک ہیومن رائٹس تھا. اینٹی گلوبلائزیشن جو تھے یہاں پہ وہ شفٹ کرتے ہیں جی الٹر کرتے ہیں گلوبلائزیشن کو ایز اے موومنٹ جو کہ نیو لبرل گلوبلائزیشن کے اگینسٹ تھی. پولیٹیکل لبرلائزیشن جو تھی یہ ایسے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کو لے کے چلتی تھی جس کے تھرو نیو لبرلائزیشن بہت اہم سمجھی جاتی تھی. فردر اس میں دیکھیں تو یہ 1970s کے اندر اس نے سرو کیا تھا. ورلڈ بینک اور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یعنی آئی ایم ایف، WTO یہ ساری انٹرنیشنل آرگنائزیشن تھے اور یہ موومنٹ کے اکارڈنگ اسٹیبلش ہوئی تھی اور یہ اس پہ ہم پڑھ چکے ہیں لاسٹ لیکچر کے اندر. جو فرسٹ ورلڈ سوشل فورم تھا نا وہ اسٹیبلش ہوتا ہے جی پورٹو الجیریا ان 2001 اور اس میں ہم دیکھیں تو ٹرانس نیشنل نیٹورک کنٹرول کیا جاتا ہے، اسٹیبلش کیا جاتا ہے، اس میں موومنٹ کو کنسٹریٹ کر دیا جاتا ہے. پھر ہے جی آپ کے پاس انٹروڈکشن ٹاپک 32 کے اندر انٹرنیشنل اور نیشنل آرگنائزیشن کا. اس میں کیپٹلزم جو ہوتا ہے وہ را مٹیریل کو مطلب اس کی سورسز کو ریکوائر کرتا ہے. چیپ لیبر جو ہوتے ہیں اس میں مارکیٹس کے اکارڈنگ چلتے ہیں، سرچز اور ہوتی ہیں. کیپٹلزم جو ہوتا ہے وہ کریکٹرائز کر ہوتا ہے ہر طرف دیکھ کے. اس میں ہم دیکھیں تو گین پروفٹ ہو رہا ہوتا ہے. ہسٹوریکلی ہم دیکھیں تو یہ پاسبل ہوتا ہے جی ٹیکٹک کے اکارڈنگ. اسٹیٹ جو ہوتی ہیں وہ یوز کرتی ہیں پولیٹیکل اور ملٹیکل فورسز کو، ملٹری فورسز کو. اس میں ہم دیکھیں تو بیسک آبجیکٹیو جو ہوتا ہے وہ اوپن اپ کرنا ہوتا ہے دنیا کے سامنے فری ٹریڈ کو. اس سے انکریز پروڈکشن ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھو ہاپکن جو تھے اس نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو کہ یہ ایجنٹ ہے گلوبلائزیشن کا اور یہ کافی انہانس کرتا ہے آپ کے اچیومنٹ کو. ایگزامپل ریڈ کراس، لیگ آف نیشن، یونائٹڈ نیشن، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یعنی وہ ایجنسیز جو کہ گلوبلی ورک کر رہی ہوتی ہیں اسے ہم کہتے ہیں یہ انٹرنیشنلی اور نیشنلی دونوں طریقے سے آپ کے گلوبلائزیشن میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہیں. پھر ہے جی ٹرانسلیشنل موومنٹ. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا. کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا. کوئی چیز نہیں سمجھ آتی مجھ سے پتہ کر لیں. ٹرانسلیشن موومنٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھیں تو ڈفرینٹ فیز آ گئے جیسے سوشلسٹ ہو گیا، لیبل ہو گیا، ریڈیکل گرینز ہو گیا. اس میں اگر ہم دیکھیں تو ایسی موومنٹس ہیں جو کہ آرگنائز کرتی ہیں. اس میں ڈفرینٹ ریجن آف ورلڈ کے اندر اس کا بیسک کنسرن یہ ہوتا ہے کہ پروٹیسٹرز کو ایلیمینیٹ کر دیتی ہے نیو لبرل ایجنڈاز کے اکارڈنگ. نیو لبرل ایجنڈاز کو وہ پولیٹیکل اکنامک ٹریٹیز کے اکارڈنگ لے آتا ہے. یہ جو موومنٹ ہے یہ اٹینسز کو ڈرا کرتی ہے، ڈریو کر رہی ہوتی ہے تاکہ شفٹ کر سکے کوپریشن اور انڈسٹریز کو ان ایریاز کے اندر جہاں پہ وہ فائنڈ کر سکتے ہیں چیپ لیبر. اب یہ وہ ایریاز ہوتے ہیں جہاں پہ ویک رولز ہوتے ہیں، ریگولیشنز ہوتے ہیں، پور لاز اور آرڈر چل رہے ہوتے ہیں. ورکنگ انوائرمنٹ جو ہوتی ہے وہ پوزیس کرتی ہے سیریس ہیلتھ رسک کو. اس میں WTO، IMF اور UN جو ہے یہ کنسیڈر کرتے ہیں ریلائبل انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے طور پہ. اس میں اگر ہم فردر دیکھیں تو یہاں پہ انٹیگریشن کے لیے نیو گلوبل انسٹیٹیوٹ کے اکارڈنگ پروپوزل کی ضرورت ہوتی ہے. اب جو چیلنجنگ پارٹ ہوتا ہے اس میں ہر اسٹیٹ کے اکارڈنگ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کامن کیا ہے، مٹیریل انٹرسٹ اس کا کیا ہے، آئیڈیالوجیکل ڈائیورجنس کیا ہے، ایگریمنٹ اس میں ڈفرینٹ ہیں یا نہیں، ان کے اچیومنٹ کیا ہے. لوکل سول سوسائٹیز جو ہوتی ہیں یہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہوتی ہیں الٹر گلوبلائزیشن میں.
اس میں ہم دیکھیں تو یہ نیسیسری امپورٹنٹ ہوتی ہیں، لائک اس میں گلوبل ایشوز گلوبل سولوشن کے اکارڈنگ چلا جاتا ہے، لوکل سول سوسائٹیز کو رسپونڈ کروایا جاتا ہے۔ اب یہ جو رسپانس ہوتا ہے یہ گلوبل نیو لبرلزم کے اکارڈنگ ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہاں پہ کچھ بھی باؤنڈ نہیں ہوتا، اس میں آپ الٹرنیٹیو گلوبلی ڈیولپ کر سکتے ہو، مختلف سولوشنز کو کنسٹرکٹ کر سکتے ہو لوکلی۔ تو یہ تھا جی آج کا لیکچر، امید ہے کہ آپ کو سمجھ اور پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔